बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद। पीपल पार्टी के लॉन्ग मार्च और नो कॉन्फिडेंस के रद्द अमल में गालबन इस वक्त सियासी कुव्वतें मुतहर्रिक हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाए। इमरान खान साहब ने कल पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में काफ़ी हद तक कमी कर दी है। डीजल और पेट्रोल 10 रुपये फ़ी लीटर और बिजली का फ़ी यूनिट 5 रुपये कम कर दिया। इस पर मुख्तलिफ आरा है कि IMF इस वक्त पाकिस्तान में इस जो उनके साथ मुआहदा किया गया था रेट बढ़ाने का, वो क्या रिएक्शन देते हैं। शाह खान अब्बासी ने कहा कि आइंदा आने वाली हुकूमत के लिए इमरान खान मुश्किलात पैदा कर रहा है। देखना यह है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए, तब भी वो बम गिराया जाता है महंगाई का। जब रिलीफ दिया जाए तो फिर इस तरह की बातें होती हैं। गुलाम भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ कराची से रवाना हो के रमा दमा हैं। मुख्तलिफ पड़ाव जहाँ वो करते हैं, एक तकरीर करते हैं। उन्होंने पहले तहरीक अदम एतमाद के तौर पर सारी जमातों को इकट्ठा करने की कोशिश की। फिर उन्होंने कहा जी इस्तीफे दिए जाए। फिर उन्होंने कहा जी बार बार हम हमला करेंगे जमहूरी। अब उन्होंने कहा कि असम्बलियाँ तोड़ दी जाएँ। इन चारों बयानात में क्या किया जाए, इस पर भी हमारा पैनल बात करेगा। और फिर यह है कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा जो शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही साहब से भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की मुलाकात लाहौर में हुई है, जहां उन्होंने अपनी बातें की हैं कि अगर हम हार जाते तो जब मियाँ शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई तो कहते हैं मैंने कहा कि अगर हम हार जाते तो इमरान खान पहाड़ पर खड़ा होता और हम ज़मीन के अंदर होते। इस तरह की और की बातें हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना मोहम्मद अरशद साहब, एयर मार्शल जनरल महमूद खान साहब और डॉक्टर कैस असलम साहब। डॉक्टर कैस साहब से पूछेंगे कि भाई ये जो 10 रुपये लीटर तेल कम हुआ है, क्या इस पर रद्द अमल देंगे। डॉक्टर साहब पहले आप की तरफ आते हैं कि क्या ये जो तेल की कीमतें एक्सपेक्टेड थी कि कुछ 7-8 रुपये फ़ी लीटर बढ़ेंगी, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त जो रेट 100 से क्रॉस कर गया फ़ी बैरल, UAE ने बढ़ा दी और कनाडा ने बढ़ा दी, मुख्तलिफ मुल्कों में लंबी सीरीज। क्या वजह है कि ये वाक़या जो पेश आया है, तो इसके पीछे IMF क्या करेगा, हमें तो और टाइट करेगा या किस तरह सोचते हैं? बात ये है सर कि ये बहुत इम्पोर्टेंट था। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को ये समझ आ गई कि वो 12 रुपये जो बढ़ाया था उसका रद्द अमल अपोजिशन की तरफ से भी और कौम की तरफ से भी कोई अच्छा नहीं आया। तो ये फोर्स हो गई हुकूमत के इसको। इस दफ़ा कंपनियां जो हैं उनके मुनाफे से ये पैसा निकाला जाएगा टेक्निकली। और इलेक्शन के साल शुरू हो गए। मुनाफा तो 1.80 पैसे होता है, इतना कैसे फर्क होता है? जी जब जो क्रूड आता है, और महंगा तो क्रूड हुआ है ना $100 पर बैरल पे, जिसमें कोई 600 लीटर एक बैरल में होता है। उसमें से आप हर लीटर से जब जो कीमत लेते हैं उसमें रिफाइन करने की कीमत भी होती है, उसमें टैक्सेस भी होते हैं और उसमें मुनाफा भी होता है। तो सारे मुल्कों में होता है जी। तो इसीलिए हर मुल्क में डिफरेंट कीमतें हैं तेल की। क्रूड तो एक ही कीमत पे मिल रहा है। क्यों? तो अगर हुकूमत या अपना टैक्स कम करके या उनके मुनाफा कम करके इस दफ़ा मराद देगी, वो पॉलिटिकल प्रेशर्स पे हो या इकोनॉमिक प्रेशर्स पे हो या कौम के लिए कोई 70 बिलियन रुपए का जो उन्होंने कहा है कि हमें सब्सिडी देनी पड़ेगी, बिल्कुल आप देखें कि अगर 2 करोड़ की एक बस हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट दी जाए तो 3,500 बस आती है। तो वो भी कर सकते थे अगर पॉपुलर फैसला करते। तो ये जो तेल की कीमत कम की है, ये कोई अहम वाक़या है या धोखा है, क्या है? आप इकोनॉमिस्ट हैं, उस तरीके से देखें। असल जो इशू है वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं है ना। आप देखें जब 12 रुपए बढ़ा था तो ट्रांसपोर्टर ने 20% अपने किराए बढ़ा दिए थे। अभी देखना तो ये है कि क्या वो 20% कम किए हैं उन्होंने। मुझे तो दूसरी बात जो नजर आनी चाहिए वो ये है कि जो पंजाब और KPK की गवर्नमेंट की मशीनरी है, ब्यूरोक्रेसी है, प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं, वो कितनी एक्टिव होती हैं। अगर वो गवर्नेंस में आएगा ना, मेरा सवाल तो यह है कि जो तेल पाकिस्तान में क्या ये जो गवर्नमेंट फराहम कर रही है
سبسڈی دیتی ہے، جس نے کار رکھی ہے وہ تو تیل ڈلوائے، جو گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے تو پبلک منی تو اس کی بھی یوز ہوئی ہے، وہی ٹیکس دے گا. یہ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ شاید خاقان عباسی نے کہا کہ یہ غلط ہوگا. سر اپوزیشن جو مرضی کہہ لے، یہ 12 روپے بڑھانا ہی نہیں چاہیے تھا. اب 2 روپے بڑھایا ہے نا، 12 روپے بڑھا کے 10 روپے لے لیے، تو یہ 2 روپے ہی بڑھنا چاہیے تھا. اور اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ بالکل صحیح ہوا ٹیکنیکلی. یہ نہیں حکومت نے کہا کہ وہ ہماری غلطی تھی، انہوں نے کہا جی چلیں ہم نے آپ کو ایک دیا، بٹ یہ صرف 2 روپے ہی بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، رانا صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بادشاہ صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کوئی ڈاکٹر صاحب خود بڑی فہم و فراست رکھتے ہیں، ان کا وسیع تر تجربات کی بنا پر ایشو یہ ہے کہ جو 15 دن پہلے بات چلی، شام سے رات 12 بجے تک بریکنگ نیوز چلی کہ جو سمری اوگرا نے موو کی اس پر پی ایم صاحب نے ایکشن لے لیا ہے، اور پی ایم صاحب نے کہا کہ نہیں اتنی قیمت نہیں بڑھ سکتی. تو پھر 12:01 پر یہ خبر چلی کہ پیٹرول کی قیمتوں میں 12 روپے 3 پیسے کا اضافہ ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو بہت بڑا صدمہ برداشت کرنا پڑا، اور وہ قیمت غلط بڑھی تھی، نہیں بڑھنی چاہیے تھی. اب مجھے بتائیں کہ 5 دن پہلے 3 روپے 10 پیسے بجلی بڑھتی ہے، کل 5 روپے 94 پیسے بڑھتی ہے، اور یہ 8 روپے بجلی بڑھنے کے بعد ماشاءاللہ جو بادشاہ سلامت نے فرمان جاری کیا ہے کہ 5 روپے بجلی کی کمی کر دی جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بڑھائی کس نے، اور قوم جو اتنی پریشان کر کے قوم کو کہنا کہ گھبرانا نہیں، اور حقیقت میں خود گھبرا گئے ہیں. یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی، میں اس چیز کو انڈوز کرتا ہوں. میں اپنے حلقے میں تھا. یقین کریں جب 12 روپے قیمت بڑھی ہے تو چنگچی رکشا سے لے کر ویگن سے لے کر بس ٹرالا پک اپ لوڈر سب نے قیمتوں میں 20 سے 25% اضافہ کر دیا. ٹرانسپورٹیشن کے ریٹس میں اضافہ ہو گیا. اب ان قیمتوں میں کمی کون واقعہ لائے گا؟ آیا ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹیاں، آیا چیف سیکرٹریز، آر پی او، ڈی سی یا اے سی حضرات نے میٹنگ کال کی؟ نہیں کی. اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قوم پریشان ہے. جو میں بات کرتا ہوں کبھی وہ ڈی اے پی کی 10,500 کی ہے، اس کی کمی کب ہوگی؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں گھبرائیں نہیں. بھئی یوریا کی قیمت ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ بڑھ گئی، 1300 سے آپ نے 2000 کر دی، 3000 کر دی، لیکن اس کا مارکیٹ میں نہ ملنا اور جو باثر لوگ ہیں ان کے ڈیروں سے ملنا، قیمت ایک جگہ پہ جمع کروانا، پرچی لے کے جانا، وہاں سے کھاد کا مل جانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے. ہاں پولیس ہمارے دور میں بھی ایسے ہی کیا کرتی تھی، کمی بیشی ہوتی تھی، لیکن گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ انصاف جو بڑی اپنا کم ہوئی ہے. اگر جس طرح ایک چند گھنٹے پہلے کہہ رہے تھے کہ 7 روپے اور بڑھ جائے گی، تو اگر بڑھ جاتی تو پھر آپ کیا کر لیتے ہیں؟ نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم یہ کہتے ہیں ہم بادشاہ سلامت کے ہوتے ہوئے کیا کر سکتے ہیں؟ بھئی ہماری کوئی ضرورت ہے؟ اگر انہوں نے کہا تھا کہ 100 دن میں صوبہ بنانا ہے جنوبی پنجاب کا، تو نہیں بنا تو ہماری کیا ضرورت ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر انہوں نے کہا تھا کہ بھی 200 ارب ڈالر آئیں گے، اگر نہیں بھی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر زلفی بخاری صاحب نے کہا کہ شہزاد اکبر کی سلیکشن یا چناؤ غلط فیصلہ تھا، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جو قوم کو نقصان ہوا، جو آج پریشانی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کبھی یہ ہوا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں ہو اور اس کے وزراء یا گورنمنٹ کے جو وزیر اعظم ہیں وہ قوم کے ساتھ جلسے کر کے قوم کو کہیں کہ یہ جلسوں سے گزارا کر لیں. ہم کچھ نہیں کر سکتے. جو سندھ میں وزیر خارجہ آج آپ کی باؤنڈریز، آپ کی انٹرنیشنل ایشوز کہاں پہ ہیں؟ اور وزیر خارجہ کبھی وہ مسلم لیگ نون کا حصہ ہوا کرتے تھے قریشی صاحب، کبھی کاولی کا، آج کل پی ٹی اے کے ہیں، اور وہ جا کر سندھ میں گورنمنٹ کے سورسز استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں جی، گورنمنٹ کے سورسز، چاہے میں ہوں یا کوئی اور ہو، جب وہ منسٹر ہوتا ہے، جب وہ گورنمنٹ کے خزانے سے تمام یوٹیلٹی بل لیتا ہے، ٹرانسپورٹیشن لیتا ہے، ملازمین لیتا ہے، 100 دفعہ اپنی پارٹی کے جلسے کرے، لیکن ان کا آنا جانا، ان کا پروٹوکول، ان کا احتجاج جو ہے وہ قوم. اس لیے یہ مہنگائی کو کام کرنے آپ کے پریشر سے کام ہوئی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے بات کو پوائنٹ آؤٹ کرنا. اپوزیشن ہم بھی ہیں، بلاول بھی ہیں، باقی بھی ہیں.
اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرین ہیں ان کا بھی رول ہے، وہ نور عالم خان ہو یا کوئی ہو، جنہوں نے کہا کہ اب ہم عوام میں جانا مشکل ہو گیا، ہمیں کوئی ایسے ہیلمٹ دیں جو ہم محفوظ رہیں، تو ان کا بھی رول ہے جس سے میں سمجھتا قیمتوں میں کمی ہے۔ ماشاء صاحب کیا کہتے ہیں، کیونکہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ظاہر ہے، جیسے میں نے رانا صاحب کو ذرا سخت سوال کیا کہ پھر آپ کیا کر لیتے، قیمتیں بڑھ رہی ہیں پوری دنیا میں، تھوڑا کریں گے کہ یار ہمارے ملک میں یہ جو قیمتیں جب کم ہوتی ہیں تو 70 بلین کا ڈیفیسٹ ہے، خسارہ ہے، اور 4 سال میں 280 بلین ہو جائے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا جی یہ انہوں نے وہ جو کمپنی ہیں سٹوریج والی ان سے انہوں نے پیسہ لیا ہے، وجہ یہ ہے کہ کوئی اچھی بات ہے یا پاکستان کو ریلیف دیا گیا لوگوں کو؟ آگے تو یہ مس مینجمنٹ ہو سکتی ہے، ایڈمنسٹریشن ہو سکتی ہے۔ بہت مہربانی اقبال شاہد صاحب، شکریہ آپ نے سوال کیا۔ دیکھیے یہ جو حکومت کی مینجمنٹ ہے، آپ اور میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس اعداد و شمار نہیں ہے، مگر جو بیٹھے ہوئے ہیں، کل جو بات ہو رہی تھی اس میں انہوں نے کہا جناب پچھلے سال ہمارا جو نارمل ٹیکس کلیکشن تھا وہ کوئی 4.25 کھرب کے قریب تھا، اب وہ 30% بڑھ گیا ہے، کوئی تقریباً 6 کھرب کے قریب بڑھ گیا ہے۔ اب 1 کھرب جو ہے یہ 1000 ارب ہو گیا۔ اب جب بات کرتے ہیں 200 ارب اور 300 ارب تو وہ بات وہیں ختم ہو گئی۔ ایک بات دوسری دی جا سکتی تھی، ہونی چاہیے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ حکومت ہم لوگ الیکٹ کرتے ہیں، اور اگر حکومت اچھی ہے یا بری ہے یہ قصور ہمارا ہے۔ موٹی سی ایک بڑی سی کہاوت ہے کہ پیپل ڈیزرو دی گورنمنٹ دے اون اینڈ دے الیکٹ۔ ہم نے جو کیا اس کے ہم اور کر رہے ہیں۔ اب جب ہم بغیر اعداد و شمار کے یہاں بیٹھ کے، اب کل انہوں نے اناؤنس کیا ہے اور آج ہم اس کا ایکسپیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر جیسے ابھی یوکرین میں ہو رہا ہے، چھوٹا ملک بڑے ملک نے حملہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو جیتنا ہی جیتنا ہے، اور کھانے کی چیزوں کی کمی ہے، وہاں پہ کوئی لائن نہیں لگی، آنے جانے کی ہے وہاں لائن لگی ہے۔ ہمارے یہاں آج خبر میں اخبار میں دیکھ رہا تھا، ٹی وی پہ آپ کے چینل پہ دیکھا تھا، کراچی میں دودھ 120 ہے، خود بخود اس کے اوپر 150 کر دیا ہو گیا۔ اب مجھے یہ بتائیے اس میں حکومت کا کیا قصور ہے؟ میں ایم اے نان پولیٹیکل مین، اوپن مارکیٹ کے فیور میں ہے۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، امپورٹنٹ ہے یہ کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور یہ ہمارا ملک ہے۔ اب اگر ہم ایک دوسرے کو گدھ کی طرح نوچنا شروع کر دیں تو ہم اپنے ملک میں نہیں رہ رہے ہیں، یہ چوروں چکوں کی ایک گروہ بن جاتا ہے۔ اس کے لیے لا اینڈ آرڈر چاہیے۔ لا اینڈ آرڈر کا جو سب سے بڑا فیئر ہے وہ ہے ڈسپنسیشن آف جسٹس۔ آپ نے انصاف کو پہنچانا ہے، عوام کی دہلیز سے پہنچانا ہے۔ اب یہاں پہ اگر دادے کا انصاف پوتے نے دیکھنا ہے، اور وہ نارمل آپ مشہور ہے یہ عمران خان کا ایک کیس چلا تھا برطانیہ میں، ان کے عمران خان کے ساتھ، یہ بوتھم، انہوں نے اس میں انہوں نے کوئی کلر پریجوڈس نہیں کی، اس نے 2 لاکھ کا ہرجانہ کیا تھا اور انہوں نے دیا۔ ہمارے ہاں مجھے پچھلے 50 سال میں بتا دیجئے 2 لاکھ پاؤنڈ نہیں، جو کہ 250 گنا زیادہ ہے، 2 لاکھ روپے کا بھی اگر کسی کو ہرجانہ دینا پڑا، اربوں کی بات کرتے ہیں۔ لیکن وزیر نے کل خود کہا کہ مجھے 3 سال میں انصاف نہیں ملا۔ میں عرض کر رہا تھا اب یہ بہت بڑا ایک چارج شیٹ کہہ سکتے ہیں، چارج شیٹ ہے یہ۔ تو جب آپ کا سوال جو ہے کہ یہ اس کے اثرات کیوں نہیں نظر آ رہے، اس کے اثرات آپ نے اور میں نے کرنے ہیں۔ موٹی سے اثر یہ نیگیٹو ہے کہ آج رات کو پیٹرول اناؤنس ہوتا ہے جی قیمت بڑھ گئی ہے، کل صبح نو اناؤنسمنٹ کرائے بڑھ جاتے ہیں 20-30%۔ بیڈ گورننس اگر ہوتی ہے نا، یہ تو مانے نا، میں اس سے آگے جا رہا ہوں۔ حکومت کس لیے ہوتی ہے؟ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کس لیے ہوتا ہے؟ وہ باقاعدہ قیمت تعین کرتا ہے کہ اتنے مائلج ہیں، یہ ٹیکسی کا اتنا ہوگا، ٹرک کا اتنا ہوگا، لاری کا اتنا ہوگا۔ میں ایک لفظ انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہوں آپ سے، اگر یہ جاپان میں ہوتا اور وہ لوگ لادینی ہیں آگے پیچھے ہے، دیکھیے ایک قوم کے اپنے مہذب طریقے ہوتے ہیں، اسے آپ کہہ سکتے ہیں سوشل کیپٹل۔ اب جب بڑھانے کی بات آتی ہے، رات کو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، ابھی اس کا اثر نہیں ہوا ہے، آپ نے صبح پتہ لگا، چاہے دودھ والا ہے، چاہے ایئر لائن کا ٹکٹ ہے پرائیویٹ، چاہے انہوں نے 10-10 وہ تو جب 2010 میں ہوئی تھی تیل کی قیمت 119 روپے ہوئی تھی، وہ کرائے بڑے تھے، 75 بھی ہو گیا تھا تیل، وہ تو اسی جگہ رہے تھے۔ تھینک یو۔ یہاں بھی اسی جگہ ہیں۔ تو بلیم یہ نہیں کرنا ہے، اس وقت حکومت نہیں آتی، اس وقت میں اور آپ عوام آتے ہیں جو اپنے ملک کو
ہم آنیسٹلی ٹریٹ نہیں کرتے. اب مجھے یہ بتائیے, اپنی بات کرتے ہیں, عوام کی بات, میں عوام میں سے ہوں, ہم کتنا ٹیکس دیتے ہیں؟ کتنے پرسنٹ عوام ہے کہ ٹیکس دیتے ہیں؟ ہم ہر چیز خریدتے ہیں تو ٹیکس دیتے ہیں. یہ جو سوال کا جواب لوگ دیتے ہیں نہیں, یہ غلط, یہ جواب ہی غلط ہے. ٹیکس لوگ کہتے ہیں انکم کے اوپر آپ کتنا ٹیکس دیتے ہیں؟ آپ اگر ٹیکس دیتے ہیں, سڑک کے اوپر آپ اس کا کنٹرول نہیں کرتے, بجلی کو آپ مس یوز کرتے ہیں, کھانے کا آپ پانی کا نل کا کھول کے چلے جاتے ہیں اندر. ٹیکس جو آپ دے رہے ہیں آپ احساس, وہ جو حکومت کو لینا پڑتا ہے, جو آپ نے دینا ہے ارنڈ انکم کے اوپر کون ٹیکس دے رہا ہے؟ یہ تو 1% سے بھی کم فکسڈ انکم والے. جی, صحیح. اب اس میں ڈاکٹر تو اور بات. صاحب یہ ہوگی, کیونکہ نا بات یہ ہے کہ یہ ایئر مارشل صاحب ایک ایسے مہذب معاشرے کی مثال انہوں نے جاپان کی دے دی ہے. وہاں تو کروڑوں کا سڑک پر رکھ دیں تو کوئی نہیں اٹھاتا. ڈو ایز اے رومن ڈو. مثلا میں لمبی بات نہیں سنانا چاہتا کہ کوئی ایک ٹیچر تھا, کسی جگہ اس کی پوسٹنگ ہوگی تو شور بہت مچ گیا, تو وہ نہیں قابو آ رہا تھا. اس نے کہا بیٹے پڑھا کرو, اچھی بات ہے, کوئی نہیں شور کم ہو رہا تھا. ساتھ والے کمرے سے ٹیچر ہے, اس نے جو گندی گالی نکالی تو چپ کر کے چھوٹا نے پکڑا ہوا تھا. ڈو ایز اے رومن ڈو. باہر ہم اس طرح نہیں کہتے قوم ہماری اچھی ہے, کوئی بندے کے پتر بن جائے, ایک دوسرے کو لوٹنے میں کوئی فائدہ تو کوئی نہیں. ڈاکٹر صاحب آگے آتے ہیں کہ یہ کس کا, رانا صاحب نے جواب گول مول دیا کہ کس کے پریشر کی وجہ سے یہ ایسا ہوا کہ تیل کی قیمت کم ہوئی ہے, یہ عدم اعتماد ہے یا لانگ مارچ ہے. وہ کلیم تو بلال بھٹو زرداری صاحب کر رہے ہیں. سر بات یہ ہے کہ جب الیکشن قریب آ جائے تو قوم کا ہی پریشر آ جاتا ہے. وہ بے شک بلاول بھٹو کی لانگ مارچ یا پی ایم ایل این کی گفت و شنید چودھریوں کے ساتھ ہو, وہ اسی پریشر کی عکاسیاں ہیں ان دی کانٹیکسٹ. یا پارلیمنٹ میں آپ کے اپنے بندے یہ کہیں کہ اب ہیلمٹ پہننا پڑے. پریشرز تو آ رہے تھے. سوال صرف اتنا تھا کہ اب جو آئی ایم ایف کی بات آپ نے کی ہے, آئی ایم ایف کو بھی پتہ ہے ٹھیک کہ یہ بریک کی طرف جانا, ذرا آپ کی طرف آتے ہیں. تو ناظرین ہم چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے تحریک عدم اعتماد یا لانگ مارچ کی, اور پھر یہ ہے کہ وزیر اعظم ان ایکشن. اور آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ہم ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. اور رانا ارشد صاحب, میں یہ آج چودھری شجاعت سے, چودھری پرویز عیسیٰ سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. دورے سے پہلے انہوں نے انڈسٹری کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا پیکیج کا اعلان بھی کیا کہ بھئی جو بندہ یہاں آ کے انڈسٹری لگائے گا اسے پوچھا نہیں جائے گا. اچھا, آگے جو اندر کی بات کچھ مختصر بتاتے ہیں جو ہمارے پاس پہنچے, وہ یہ ہے کہ چودھری برادر نے کہا کہ 14 سال بعد شہباز شریف کو ہمارا خیال آیا. پھر کہا اگر ہم کامیاب نہ ہو سکے تو عمران خان پہاڑ پر, ہم زمین میں دھنس جائیں گے. اور اس چال کا کیا فائدہ جس کے کامیاب کے امکانات ہی نہ ہوں. یہ عمران خان کو کہا کہ ہم نے کہا ہے. نون لیگ کو کیا کہتے ہیں؟ اقبال شاہ صاحب دیکھیں جی, اپوزیشن کا کام ہوتا ہے, ذمہ داری ہوتی ہے ود ان پیرامیٹرز. ہم نے یہ بات کی کہ پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے جو ہمارا حق ہے عدم اعتماد وہ ہم کر سکتے ہیں, وہ ہمیں آئین دیتا ہے, جمہوری اور آئینی طریقہ. ہم نے کوئی غیر جمہوری طریقہ نہ اپنایا ہے, نہ اس پر ہم بات کرتے ہیں. دیکھیں جی, میاں نواز شریف صاحب ہی بالکل عدم اعتماد پر نہیں مانتے تھے. اب اگر پی ڈی ایم یا تمام اپوزیشن پارٹیوں نے بات کی ہے تو یہ ہماری سی سی نے اختیار دیا ہے شہباز شریف صاحب کو کہ وہ تمام اپوزیشن سے بھی. تو انہوں نے جواب نہیں دیا, 3 سوال کیے چودھری صاحب نے, ہم نے 3 سوال بھیجے, آج اخبار میں ہے جی. انہوں نے خود کہا کہ جواب آئے نہیں. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ چودھری برادران کے پاس ہمارا جانا عوامی پریشر پر ہم گئے ہیں, اور عوام کا پریشر کاف لیگ پر بھی ہے اور پی ٹی آئی پر بھی ہے. جو پارلیمنٹری الیکٹڈ ہے, جو نان الیکٹڈ ہے, جو امپورٹ ہو کے مال آیا, ان کو تو نہیں پتا. وہ زلفی بخاری ہوں, وہ میں سمجھتا ہوں رزاق داؤد صاحب ہوں, وہ شوکت ترین صاحب سدا بہار والے ہوں, یا شیخ حفیظ صاحب وہ بات کرتے تھے, یا شبر زیدی تھے. اب شبر زیدی کہاں ہے؟ جو بات ایئر مارشل صاحب نے بات کی, میں بالکل انڈوز کرتا ہوں. ہمارے دور سے انہوں نے ٹیکس کلیکشن زیادہ کی ہے اور 6,000 ارب پلس ہو چکی ہے. اب ایشو یہ ہے کہ 17% اگر ہم پینشن بھی لیتے ہیں, اگر ہم ہوٹل سے روٹی یا نان بھی لیتے ہیں تو ہم 17% سیل ٹیکس دے رہے ہیں, ہم سے لیا جا رہا ہے. یہ پہلے نہیں تھا. چھوٹا معصوم بچے پینے والے کے دودھ پر 17% ٹیکس لگ گیا. یہ 350 ارب کا جو عوام کی جیب پر ڈاکہ مارا گیا, وہ ٹیکس عوام تو دے رہی ہے.
مجھ جیسے پولیٹیکل ہم انکم ٹیکس بھی ڈاکٹر صاحب دیتے ہیں, زری ٹیکس بھی دیتے ہیں, پراپرٹی ٹیکس بھی دیتے ہیں, سیل ٹیکس بھی دیتے ہیں, تو وہ ٹیکس کی کلیکشن جا کر کہاں پہ رہی ہے؟ یہ ہے بات کہ عوام کو اس میں سے ریلیف کتنا مل رہا ہے. آج ہیلتھ کہاں پہ ہے, آج ایجوکیشن کہاں پہ ہے؟ سبسڈی ہمیشہ گورنمنٹ دیتی ہے, یہ کوئی آسان نہیں کیا. ایشو یہ ہے کہ یہ قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں. آئی ایم ایف کے آگے ہمیں لیٹنا نہیں چاہیے, ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے, ہمیں ڈائیلاگ کرنے چاہیے. اور آج میں سمجھتا ہوں چودھری صاحب نے آپ کو کیا جواب دیا؟ ہمیں چودھری برادران صاحب جو بھی جواب دیں, دیکھیں جی ایشو یہ ہے کوئی سماجی بن چکی ہے. اقبال شاہ صاحب ہمیں کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ ہم نے ضد کی ہے یا نہ کی, ہم کسی کے پاس نہیں گئے, ہم گئے ہیں. ہم نے یہ کہا کہ ملک کے جو حالات ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہیں. جو ہم بات کرتے ہیں یہ چودھری شہزاد صاحب بھی کر چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کو الیکٹڈ لوگوں سے رابطے میں رہنا چاہیے, عمران خان صاحب کو اپنے ایڈوائزر بدلنے چاہیے, عمران خان صاحب کو مہنگائی کنٹرول کرنی چاہیے. یہی بات ہم کرتے ہیں کہ آج مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے. یہ مہنگائی کا جن جو ہے یہ بوتل سے نکل چکا ہے. یہ اب عمران خان صاحب اور ان کے اتحادیوں سے کنٹرول نہیں ہونے. دیکھنا اگر ایم کیو ایم والے ہمارے پاس آئے ہیں یا زرداری صاحب ہمارے پاس آئے ہیں یا ہم ان کو ملے ہیں تو ہمارا ایک آئینی فرض ہے, ہم نبھا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ حمزہ شباشی صاحب کل وزیر اعلیٰ بن جائے, ہم یہ نہیں کہتے کہ شباشی صاحب وزیر اعظم بن جائے, ہم یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو اپنا آئینی رول پلے کرنا چاہیے. جب شباشی نے بات کی آج ڈالر آؤٹ آف کنٹرول, آج مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول, یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹی رانا صاحب, چودھری برادران نے آج ڈٹ کے انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. مجھے بتائیں اب عدم اعتماد آئے گی یا قصہ ماضی ہو چکا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جانے سے ذرا چودھری صاحب کا بھی ریٹ بڑھ گیا ہے, اور اگر وہ آئے ہیں تو پہلے تو میرا خیال چودھری شہزاد صاحب شاید بیمار نہیں تھے, ٹھیک تھے, لیکن بیمار محسوس ہوتے تھے سال سے 1.5 سال سے. جرمن بھی گئے بھئی, ہمارے تو کچھ دوست جرمن میں بھی ان کی تیمارداری کرنے گئے تھے جب کوئی عدم اعتماد کا ایشو نہیں تھا. ایشو یہ ہے کہ آج جو پرویز الہی صاحب نے بات کی, دیکھنا پرویز الہی صاحب تو پیو پارٹی کے ساتھ بھی ڈپٹی وزیر اعظم بن گئے, اور آج ڈپٹی وزیر اعظم کون ہے؟ سیٹ ہی کوئی نہیں ہے. پرویز الہی صاحب کو تو اقتدار چاہیے نا, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اقتدار بھی اصولوں پر ہونا چاہیے, اصول پرستی ہونی چاہیے. اب پرویز الہی صاحب ہر پارٹی سے وزارت اعلیٰ مانگے تو جب وہ اتحادی ہیں عمران خان صاحب کے, ان کا اخلاقی حق ہی نہیں بنتا تھا کہ وہ کسی پارٹی سے چیف منسٹرشپ مانگتے, وہ تو ان کے ساتھ کھڑے رہتے, کھڑا رہنا چاہیے اخلاقی طور پر. پھر ہمارے ساتھ ثابت ہو گیا کہ پرویز الہی جو ہیں وہ ان سے بھی وزارت اعلیٰ مانگ رہے تھے اور ان سے بھی مانگ رہے ہیں. اب یہ ہے کہ یہ ہے سیاست. یہ 14 سال بعد ان کے گھر گئے اور انہوں نے جواب دیا کہ یہ 3 سوال آپ حل کر کے لائیں. حل کر کے نہیں لا سکتے. اب مجھے بتائیے یہ لانگ مارچ جو ہے یہ اس کا کوئی فائدہ مجھے بتائیے, کیونکہ 126 دن تو عمران خان بھی بیٹھا رہا, فضل الرحمان بیٹھا رہا, بے نظیر 1986 میں آئی تو وہ جن لوگوں نے دیکھا پتا کہ کتنا بڑا وہ جلوس نہیں کچھ ہوا. یہ کون سی ایکسرسائز ہے کہ سندھ میں تو جو تباہی بربادی پھری ہوئی ہے وہاں تو اب جلوس نکلے تو مسلم لیگ نون ان کو ویلکم کرے گی. شکریہ. دیکھیے لانگ مارچ کسی چیز کا حل ہوا نہیں ہے. آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں اتنی خوبصورت بات تاریخی تناظر میں بتا دی. اس کا حل, سیاسی حل جو ہے, ہمارے یہاں سیاست کو جب کنوینئنٹ ہوتا ہے تو کہہ دیتے ہیں سیاست میرے لیے عبادت ہے, اور جب نئی بات ہوتی تو کہتے ہیں میں نے نیشنل اسمبلی میں جو بیان دیا تھا وہ تو سیاست تھی, یعنی سراسر جھوٹ تھا. آپ کو پتہ ہے میں نے جھوٹ بولنا ہے اور میں نے جھوٹ بولا. اب مجھے بتائیے, اور یہ کہہ کون رہے ہیں؟ بڑے بڑے سیاستدان, چاہے وہ پارٹی رائٹ ونگ سے ہو, چاہے وہ پارٹی لیفٹ ونگ سے ہو, چاہے وہ خلائی مخلوق ہو, کسی نے سیاست کو عبادت کہنے کی بات تک تو کی ہے, اس کو مانا نہیں ہے. سوائے چلے جائے تاریخ میں جو قائد اعظم کے زمانے میں, تو شاید اس زمانے میں تھی. اب آپ کا سوال کہ یہ کامیاب ہوگی, آنسر ویری کلیئر, سمپل, فلیٹ, NO. یہ آج تک ہوئی نہیں ہے. تاریخ میں کیا ہے کہ ہوگا, اور خاص کر اب جو الیکشن ایئر آ رہا ہے, آپ مجھے یہ بتائیے یہ جمہوریت کا پھر بار بار اپوزیشن کو کہتی ہے کہ آج گئے آر پار جو بھی ہوتا ہے تو ہوا تو ککھ نہیں, پھر کیا کریں؟ ایک ڈیسپریشن ہے, اور ڈیسپریشن الیکشن کی نہیں ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی میں دونوں پارٹیوں اس بات پر متفق ہیں کہ 5 سال پورا کریں گی, اور وہی پارٹیاں کہتی ہیں کہ ان کو درمیان میں حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس لائیں گی. ایگزیکٹلی, بتائیے. میں یہ عرض کر رہا تھا, اس وقت جو سارا شور شرابہ یہ سیاست کا نہیں ہے. یہ جو آگے آپ کو عدالتوں کے ریزلٹ آنے والے ہیں
میں ہو سکتا ہے کہ رزلٹ ایسے آئیں کہ بعض سیاست سے پرماننٹلی آؤٹ ہو جائے. بڑی بات کر رہے ہیں. ابھی ایسا پاکستان میں تو کبھی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا یا جہانگیر تو کبھی نہیں ہوا. تو خود جہانگیر ترین کے ساتھ بھی ہوا, جہانگیر ترین کے ساتھ بھی ہوا, وہ دونوں کے ساتھ ہوا. جی نہیں, اس سے بھی زیادہ. چلو وہ تو سیاست سے آؤٹ ہوا نا, یہ وہ جیل میں گئے تھے تو جھوٹ بول کے باہر چلے گیا, باہر جھوٹ بول کے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں سیاست. پھر بھی اب یہ ہے پاکستان میں سیاست کا سٹینڈرڈ, اور انہیں کی پوجا بھی ہوتی ہے, مگر یہ اس سے بھی خطرناک ہوگی, کیونکہ اس میں اگر یہ جیل میں جائیں گے تو جیسا بو گے ویسا کاٹو گے. اب تو باہر جانے کے راستے بند ہی ہو جائیں گے نا, اللہ پاگل ہے. تو حد یہ ہے کہ ادھر سے پریشر کی جائے کہ جتنا ڈیلے کر لیے بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں 13 میں نے سستا کروا دیا. اور کیا کہتے ہیں؟ ایگزیکٹلی رائٹ. یعنی ایک طرف یہ تھا کہ جی غریب کو کچھ ہو نہیں رہا ہے, سستا کر, جب سستا کیا تو یو ٹرن کے ماہر ہیں. یعنی گویا مشکل وغیرہ نہ گویا مشکل, ہیڈز آئی ون ٹیلز یو لوز. تو ایسے لوگوں کو آپ سیاستدان کہیں گے, شعبدہ باز کہیں گے, لفاظی شعبدہ باز. اور دوسری بات یہ ہے, بلاول صاحب ہیں اپنی سیاسی پارٹی کے ہیں, ان کا سیاست کا کیا کنٹریبیوشن ہے, ان کو سیاست سمجھ میں آتی ہے؟ تو ہے نا, یہ تو نا میں نے یہ تو نہیں کہا سربراہ نہیں ہے, میں تو آپ کے ساتھ ٹوٹلی اگری کرتا ہوں. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ پھر میں نے پہلے جو عرض کیا تھا, ہم من حیث القوم, اگر وہ کہتے ہیں نا, شروع میں بات کی تھی کہ a nation deserves the leader it آپ کو has. نہیں لگتا کہ سارے لوگ کہیں نہ کہیں اندر کھاتے ملے ہوئے ہیں, صرف مسلم لیگ نون کے خلاف ہیں یہ سیاسی پارٹی, پیپل پارٹی بھی اور یہ ساری کاف لیگ بھی اور ایم کیو ایم بھی, ان کو گھیر کے تو ان کو آئسولیٹ کر رہے ہیں. اگر اس معاملے میں بعض دفعہ اس کی خوشبو یا بدبو آتی ہے بلوچستان سے شروع ہوئی ہے, جی جی کیرل میں بالکل, پہنچی. اور یہ نئی چیز بھی نہیں ہے, پہلے بھی ہوتا رہا, یہ اکٹھ ہو جانا ایک کے ٹھیک خلاف. ہے ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں جو میں نے آپ کو کوشچن مارک دیے کہ یہ وزیر اعظم نے جو ایمنسٹی تو نہیں کہہ سکتے, لیکن جو احساس پروگرام ہے, اسکالرشپس ہیں اور لوگوں کو یہ آپ دیکھیں گے, اس پر کیا آپ کی رائے ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کیپٹلسٹ گورنمنٹ یہی کر سکتی ہے. یہ کوئی کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان تو نہیں ہے کہ وہ اوور آل ٹرانسفارمیشن, تعلیم, وہ جو پیکیجز کیے ہیں اس کو کس نظر سے دیکھیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں پاکستان کی اکنامکس کو 2-3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں. ایک تو 2 حصوں میں ہیں, امیروں کی اور غریبوں کی. ارسپیکٹولی جو امیروں کی اکانومی ہے وہ ویسے بھی چل رہی ہے اور اس سے بھی چلے گی. سوال صرف اتنا ہے کہ کیا اس سے وہ یوتھ لون وہ دے رہے ہیں, لون انہوں نے کہا اتنے لاکھ لون ملیں گے, ہاؤسنگ میں انہوں نے مائنر ریٹ آف انٹرسٹ دیا ہے. مجھے آپ بتائیے کہ آپ کو گاڑی کی ضرورت ہے اور میں آپ کو آپ کی ایگریکلچر زمین پہ لون دے دوں کہ جی اس کو آباد کریں, تو آپ گاڑی لیں گے یا ایگریکلچر زمین؟ یہ میں نے خود دیکھا ہے کہ باقاعدہ ٹریکٹر پر لے کے, آج کی بات نہیں, 1985 میں لوگوں نے ٹریکٹر بیچ کے کار لی, اب ان کا کیا علاج لیے جائیں گے کیونکہ ڈائریکشن نہیں ہے. تو پھر کیا کریں سر, کیا کرے گا, کیا مطلب یہ ہے کہ پالیسی تو دینا کہ یہ ہاؤسنگ کی پالیسی ہے, باقاعدہ آپ کو پورے کاغذ جمع کرانے پڑتے ہیں, بینک لون دیتا ہے, قسط وائز دیتا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. ہاؤس بلڈنگ فائنانس صرف لونز کی بات نہیں کر رہا, سوال صرف یہ ہے کہ جب آپ انویسٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو وہ آپ علاقے کہتے ہیں نا کہ جی بجلی میں ہمیں چاہیے اور وہ انڈیجنس ریسورسز میں آپ کر لیں, آپ آئی ٹی میں آپ نے دیا ہے. میرا خیال ہے چاہیں گے تو ڈیم جو بن رہے ہیں اس کو کس نظر سے دیکھنے کے, میں ان ساری چیزوں کو پازیٹیو نظر سے دیکھتا ہوں. سوال وہ پہلا شروع میں جو آپ نے بات کی ہے گورننس کی, ہاں یس, وہ ہے جس نے اس سارے کو خراب کرنا ہے. جس طرح صحت کارڈ ہے تو اس میں لیکیج ہو رہی ہے, لیکیج پر ایسا سے پرائم منسٹر کی ان سب چیزوں کو بڑی پازیٹیولی دیکھ رہا ہوں. بالکل صحیح ہے کہ یہی چیزیں کرنی چاہیے, مگر وہ جن کے تھرو کرانی ہے. گورننس نہیں ٹھیک ہے. رانا صاحب بتائیے کہ ظاہر ہے گورننس تو پھر ایک شعر ہے نا, جو بدلنا ہے طریقہ میں کشی بدلو, تو عوام کا بھی تو فرض ہے کہ مسلمانوں کا ملک ہے, ملاوٹ ہے, کس کس کو آپ ڈنڈا ماریں گے, ریٹ بڑھ جاتے ہیں کم نہیں کرتے, چوری چکاری ڈکیتی. لوگ کہتے ہیں جی یہ مراد علی شاہ نے کہا
رانا صاحب کہ یہ جو کرائم ہو رہے ہیں یہ اپنا بھوک کی وجہ سے ہے، تو جو لڑکیوں کو ریپ کر رہے ہیں جو باقاعدہ طور پہ وہ بھی بھوک سے کر رہے ہیں. لڑکیاں 3 سال میں اغوا ہوئی ہیں. جی رانا صاحب کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی جو ہاں پنجاب میں ایشو یہ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی بات کی کہ ہزاروں کی تعداد میں ینگسٹر گرلز کڈنیپ یا کس پرپز کے لیے ہوتی ہیں، پھر ہم جب معذرت سے ریاست مدینہ کا نام لیں گے تو میں سمجھتا ہوں جرم رانا ارشد کرے یا کوئی بھی کرے اس کو سزا ہوتی نظر آنی چاہیے. اب ایشو یہ ہے کہ جب آپ سینئر آفیسرز کی پوسٹنگ کے پیسے لینے شروع کر دیں گے، چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب آپ کے آفس جب مس یوز ہوں گے تو وہ کون کر رہا ہے؟ بس ثبوت ہونے نوٹس آ جائے گا آپ کو. میں نے یہ نہیں کہا کہ نوٹس آ جائے گا آپ کو. چلو یہ کہہ ہی دیتا ہوں. ہاں وہ ریاست مدینہ کے چھوٹے حوالدار کو وزیر اعلیٰ لگایا گیا جو ہمارے ساتھ تھا، تو پھر ایک 5 سٹار ہوٹل کو شراب کے پرمٹ کے 5 کروڑ کی بات ہوتی ہے اور پھر نیب اس کو ٹیک اپ کرتا ہے، پھر جوید اقبال صاحب بلاتے ہیں، لیکن پھر بڑے بادشاہ سلامت کیے کہ نہیں میرے بونے کو ڈسٹرب نہ کریں. یہ ہے یہاں پر انصاف کے تقاضے. اور کل ایف آئی اے کی کورٹ جو ہے وہ بار بار شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بیل کینسلیشن کی بات کرتے تھے. جو چینی پر ایکشن لیا تھا ایسے لہراتا تھا یہ عمران نیازی. کیا ایکشن لیا جہانگیر ترین میں؟ اس کے پاؤں پڑ گیا نارو لینے کے لیے اور اس کی خرید دریافت کی اب کہ تاکہ مجھے پھر بچا لو اپنے جہاز کو جس پر جھولے دے کے وہ لائے تھے لوٹوں کو. اور آج یہاں پر چودھری برادران کے در پر خان صاحب آپ تشریف لائے ہیں جب آپ کہتے تھے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو، اور آپ ایم کیو ایم کے در بہادر آباد بھی جائیں گے. یہ لکھ لیں جو میں بات کروں. اب خان صاحب آپ کام چکے ہیں. ایشو یہ ہے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے، آج جو مہنگائی بے روزگاری قانونیت کے ذمہ دار ہمیشہ گورنمنٹ ہوتی ہے. اگر آپ گورنمنٹ میں ہیں اور خان صاحب کہتے ہیں کہ 3 سال میں مجھے انصاف نہیں ملا، بھئی انصاف تو ملا آپ کو. آپ نے خود کہا کہ میرے بہنوئی برکی صاحب کا پلاٹ نہیں مل رہا تھا، میں نے سی سی پہ لاہور لگا دیا. خود خان صاحب نے فرمایا، پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا، اور شیخ عمر کو لگا دیا. اس نے زبردستی پلاٹ لے دیا. یہ خان صاحب پلاٹوں پر قبضے، سیل، پرچیز زبردستی یہ آپ کے دور میں ہوئے ہیں. ظلم ہو رہا ہے، ظلم حد سے بڑھ رہا ہے. آپ کے تمام سرکاری محکمے اور آپ کے سی ایم ہاؤس اور آپ کے دفاتر ان مافیاز کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں، رانا محمد ارشد کہہ رہا ہے. یہ ظلم ہو رہا ہے. عمران خان آپ کے دور میں جب ظلم ہوتا ہے تو پھر حکمران جواب دہ ہوتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج مافیاز کو کنٹرول کس نے کرنا ہے؟ آج عمران خان قوم سے دھوکہ کر رہا ہے. بھئی میں سمجھتا ہوں کہ بجلی اور گیس کے کل 15 دن پہلے 12 روپے قیمت بڑھتی ہے، 10 روپے ریڈیوس کرتے ہیں، بجلی میں 8 روپے اضافہ ہوتا ہے، 5 روپے کرتے ہیں. تو اب جو ٹرانسپورٹیشن تمام چیزوں میں کمی ریڈیوس کس نے کرنی ہے؟ اس پر عمل کس نے کرنا ہے؟ رانا صاحب جذبات میں آگے یہ کہتے ہیں کہ بھئی اب چودھریوں کے پاس بھی چلے گئے، بہادر آباد بھی جائیں گے. لکھ لیں. میں کہ یہ پھر کیوں جاتے ہیں؟ جب یہ جائیں تو ٹھیک ہے، وہ جائے تو غلط ہے. نہیں تو یہی وہی بات ہے نا، زرداری صاحب کے خلاف کیا باتیں انہوں نے کی. آج تک اب وہ آڈیو بھی آئی ہوئی ہے، آڈیو ویڈیو چل رہی ہیں اس کی. تو یہ کسی ایک کے خلاف بات کر دینا، جب پہلے اپنے کو نبیڑ پھر بعد میں کسی کے اگر آپ کسی ایک فنگر کرتے ہیں تو 4-5 آپ کی طرف آتی ہیں. تو گئے 14 سال بعد. ٹھیک ہے، ناٹ اونلی دیٹ. پھر بات ہوتی ہے کہ جناب یہ آئے کیوں، ادھر گئے کیوں. تو یہ گئے نہیں 14 سال کے بعد. اور کہاں گئے؟ یعنی اسی بے نظیر بھی جس کی الٹی سیدھی تصویریں یہ لوگ جہازوں سے پھینکا کرتے تھے، وہاں جا کے فاتحہ پڑھ رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں. اور وہ جو صاحب ہیں قائد اعظم کے مزار پہ نعرہ کیا لگائے تھے؟ جی بھٹو کا. تو ایکسکیوز می، یہ بات پین لیا تھا سزائے موت کا، وہ فضلدار بھی چلا گیا. اب ایک اور بات، جب آپ مدینہ کی باتیں پرائم منسٹر کے لیے ہے اور ہم لوگوں کے لیے بھی ہے، اگر آپ نے ریاست مدینہ کی فیسلٹیز دینی ہے تو اس کی سزائیں بھی یاد رکھیے. ٹھیک ہے، اور وہ نہیں تھی. لاسٹ کمنٹ یہ بتائیے کہ گڈ گورننس کیسے کی جائے؟ ظاہر اصل میں پرابلم تو یہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ سخت سزائیں دی جائیں، عدالتوں کہا جائے، عدالتوں میں کیس ختم نہیں ہوتا. میں جیلوں اور سزاؤں کے حق میں نہیں ہوں، میں فائنز اور بونسز کے حق میں ہوں کہ آپ بیڈ پریکٹسز کو مہنگا کر دیں اور گڈ پریکٹسز کو سستا کر دیں، ریوارڈ دیں. ریوارڈ اور پنشمنٹ مانیٹری.
टेक्नोक्रेट्स बना दें इनको, बहुत काबिल लोग हैं। अच्छा मान इनको लें आप जैसे- bureaucrat मैंने ना रखें। आखिर में राणा साहब एक मान लें जरूर जवाब लेना है। आप मान लें कि जो पीका ऑर्डिनेंस है ये तो लोगों की जो करेक्टर असैसिनेशन होती है, लोगों को नंगा करते हैं, वो फोटो बदल देते हैं, लोगों की बहनों बेटियों को नहीं छोड़ते, ऐसी मादर पिदर आज़ादी के हक में है। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल इसके लिए सही आपको है। पूरा प्रोग्राम करना ये चाहिए। यस बिल्कुल नो नहीं सही आया है सर। बात ये है PM, और कि लोगों की इज्जत बहुत जरूरी है कि बची रहे, मगर इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो फैक्ट्स के साथ वो एविडेंस क्या कहते हैं लास्ट कमेंट्स? मैं समझता हूँ कि ये मैं बात बिल्कुल मार्शल और डॉक्टर साहब की इंडोर्स करता हूँ। ये कानून या एक्ट पहले भी था, अब इसमें जो फौरी तौर पर अमेंडमेंट लाई गई है वो पार्लियामेंट और एनजीओज और पार्लियामेंटेरियन को और बोर्ड लेते, और उसमें मैं समझता बात हूँ सही है, इसका मतलब है सिर्फ ऑन बोर्ड ने लिया, बाकी बात सही है, तरीकेकार गलत है जो अमेंडमेंट वैसे सही है। मैं कहता हूं जो पहले था उसको मजीद बेहतर करते, लेकिन उन्होंने पहले में बेहतरी की बजाय नई अमेंडमेंट डाल दी और वो किसी से कोऑर्डिनेट नहीं की। इसलिए मैं कहता बात सही है नहीं, बात सही नहीं, सही। मैं समझता हूं कि लड़ाई झगड़ा ठीक है, अगर कोई बंदा मरेगा तो वो 302 भाई लड़ाई की हद तक ठीक है, बंदा मारने के वक्त को जुर्म को मैं ठीक नहीं कहूंगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब इंतकामी कार्रवाई, कोई सहाफी हो, कोई एनालिस्ट हो, कोई अपोजिशन हो, वो बात करे तो फौरी तौर पर उसको सजा दे। बहुत शुक्रिया, ये ठीक है, वारदात नहीं है। और मैं समझता हूं कि किरदार कशी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इस पर बात होती है, इसको मजीद बेहतर करना चाहिए और पार्लियामेंट में लाए। बहुत शुक्रिया। चाहता हूँ हाँ जी प्लीज। ये जो आज़ादी सहाफत है ये मादर पिदर आज़ादी नहीं नहीं होनी है और ये नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा सुना। जिस तरह अक्सर हम कहते हैं कि आप बेहतरीन जज हैं, जहाँ तक हो सका पाकिस्तानी सियासत पर बात की और फिर ये भी कहा कि कानून सख्त होने चाहिए, लोगों को सख्त सज़ाएँ देनी चाहिए, लेकिन ये भी नहीं है क्योंकि सख्त सज़ाएँ भी हल नहीं है। आप देखें कि नॉर्वे एक मुल्क है, वहाँ ये पता चलता है कि जब मुलज़िम को कुछ सज़ा होती है तो उसको जब सज़ा अनाउंस होती है तो उसके लिए लग्जरी किस्म की रेस्ट हाउसेज या इस तरह के लोग जो बनाए हुए नहीं मिलते, फिर भी क्राइम की रेशो बिल्कुल नामिनल है। मसलन कि मुआशरे को सुधारना असल मकसद है, जहाँ यानी इस तरह की सज़ाएँ, ये भी है कि जुल्म कोई कर रहा हो तो उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। हमारी अदालतों को मैं समझ हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि कोई मसले का हल निकालें, मिलजुल के हुकूमत और अपोजिशन का हल निकालें ताकि अवाम इस वबा से जान छुड़ा सके। आप अपना खाने का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।